बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सब देखते रहे वो निडर बोलता रहा, उठती रही सदा वो मगर बोलता रहा। सब उसके सामने उसी के रोब में रहे, जो ला इलाह के ज़ेरे असर बोलता रहा। इस्माइल हनिया शहीद। इस्माइल हनिया ईरान गए थे, तेहरान में थे, और ईरान के नए सदर की जो हलफ बर्दारी थी उसके मौके पर दुनिया भर से मेहमान थे। पाकिस्तान से शहबाज शरीफ साहब को जाना था, शहबाज शरीफ साहब नहीं गए थे, वज़ीर आज़म नहीं गए, तो फिर इसहाक डार गए थे। वहाँ इस्माइल हनिया और उनके साथ मौजूद एक साहब ये असैसिनेट कर दिए गए। एयर स्ट्राइक हुई, ये मार दिए गए। प्रिसाइज स्ट्राइक थी, यानी इस्माइल हनिया जाहिर है कि किसी एक ऐसी जगह पर जहां चारों जानिब मैदान हो और बीच में एक घर हो, या किसी पहाड़ी के ऊपर एक घर हो, ऐसा तो नहीं था। ये प्रिसाइज स्ट्राइक थी। इसमें इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया गया। ये खबर हमारे सामने आई। इस्माइल हनिया शहीद, ये हमास के मौजूदा सरबराह। तो इस्माइल हनिया जो हैं, उनके ख़ानदान के 62 अफराद ने जामे शहादत नोश किया। उनके नवासों ने, पोते पोतियों तक ने जामे शहादत नोश किया। ख़ानदान के 62 अफराद, और उसके बाद इस्माइल हनिया शहीद। ये बड़ी तवाना आवाज़, हमास के सरबरा इस्माइल हनिया शहीद हो गए। इनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है शेख यासीन साहब के साथ, जिसमें ये बहुत जवानी की उम्र में शेख यासीन साहब को एक लेटर दिखा रहे हैं, उनके साथ हैं, और कहा जा रहा है कि मैं भी अपने कायद के नक्श कदम पर चला। ये तमाम चीज़ें वायरल हो रही हैं। ईरान ने कहा है कि हमारा मेहमान था, हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई है, हमला किया गया है, ईरान बदला लेगा। हमास ने कहा है हमास बदला लेगी। और इसी तरह से दीगर जो फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी में, बाकायदा तौर पर तहरीक आज़ादी है, इसराइल अमेरिका की नाजायज़ औलाद, उसके सामने लड़ने में जो मामला है, वहाँ पर ये लड़ाई है, उसमें जो चंद आवाज़ें, चंद बाजू हमास के साथ हैं, फ़लस्तीनियों के साथ हैं, उन्होंने कहा है वो बदला लेंगे इसराइल से, अमेरिका की नाजायज़ औलाद से। एक बहुत बड़ी तादाद है मुस्लिम ममालिक की जो कुछ नहीं करते, और उन्होंने कुछ नहीं किया। 40,000 के करीब बच्चे शहीद हो गए। हमने वो मनाजिर देखे कि माँओं ने अपने बच्चों के हाथों पर, उनके पैरों पर उनके नाम लिखे कि अगर ये किसी फ़िज़ाई हमले में काम आ जाएं तो हम ये बाक़ियात समेट के अपने लख्ते जिगर को सुपुर्द खाक कर सकें। हमने वो मनाजिर तक देखे हैं। उस कौम के इस्माइल हनिया शहीद हो गए, और वो मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं, मुसलसल डटे हुए हैं, और वो बदला लेने का ऐलान कर चुके हैं। इसहाक डार साहब गए थे, शहबाज शरीफ साहब नहीं गए। इस पर भी बड़ी बात हो रही है कि अचानक बीमार हो गए थे, शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं गए। तो ये जो तमाम बातें हैं, मैं इसको इसलिए एक साइड पर कर रहा हूँ, कोई कंस्पिरेसी इसमें से नहीं निकाल रहा, क्योंकि इसहाक डार साहब तो गए थे। मगर शहबाज शरीफ ने इस्माइल हनिया के साथ क्या किया, ये मुझे ज़रूर आपके साथ सामने रखना है। इस्माइल हनिया ने ख़त लिखा था शहबाज शरीफ को, और ये जो दूसरी बार वज़ीर आज़म बने उस पर मुबारकबाद दी, और मुबारकबाद देने के साथ साथ कुछ मुतालबात अपने ख़त में इस्माइल हनिया ने शहबाज शरीफ से, यानी पाकिस्तान की हुकूमत से किए थे। मैं आगे बढ़ने से पहले, इस ख़त की निकात आपको बताने से पहले, एक और चीज़ बताऊं जो शहबाज शरीफ ने किया इस्माइल हनिया शहीद के साथ, उसको बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि हमारी एक मुसलमान ममालिक की फ़ौज है, राहील शरीफ उसके सरबराह हैं, सऊदी अरब ने उसको बनाया है, इस्लामी ममालिक उसका हिस्सा हैं, और वो फ़ौज क्या कर रही है ऐसी सूरत हाल में कि जब हम ये देखते हैं कि वहाँ जो खंडर हैं, उन खंडरों से भी नकल मकानी, खंडरों से, घरों से तो नकल मकानी हुई थी, खंडरों से नकल मकानी हो रही है। टूटा बाजू व्हील चेयर के पहिए से बांधा हुआ है, उसकी हत्ती से बांधा हुआ है, टांग बांधी हुई है, और लटके हुए सर, उनको धकेलते हुए, धकेलने वाले की भी एक टांग नहीं है। हमने ऐसे मनाजिर भी देखे। तो इन हालात में जो ख़त लिखा गया शहबाज शरीफ साहब को, वो ख़त क्या कहता था?
وہ خط کہتا تھا کہ فلسطینی قوم کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے سیاسی، سفارتی، قانونی پلیٹ فارمز پر مؤثر اقدامات کیے جائیں، اور پاکستان سے بھی مطالبہ تھا۔ اور اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ غیر مشروط جنگ بندی کے لیے اسرائیل کی حمایت کرنے والے ممالک پر دباؤ ڈالا جائے۔ پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کچھ کر سکتا تھا، اسلامی دنیا میں پاکستان کی ایک حیثیت ہے۔ اسی کے ساتھ حماس کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ ہم فلسطینی کاز کے خاتمے کے تمام منصوبوں کا مقابلہ کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ انہوں نے قیمت چکا دی، کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں، انہوں نے قربانیاں دیں، خاندان کے 62 افراد لقمہ اجل بنے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ فلسطینی عوام کو خوراک پہنچائیں، دوائیں پہنچائیں، رہائش کی فراہمی یقینی بنائی جائے، اس کے لیے اقدامات کریں، فلسطین کو دنیا سے ملانے والے تمام راستے کھولے جائیں، پاکستان اس کے لیے اقدامات کرے، متاثرہ علاقوں میں اشیاء ضروریہ کی ترسیل یقینی بنائی جا سکے جب راستے کھل جائیں، پاکستان اس کے لیے اقدامات کرے، غزہ کی آبادی کا محاصرہ ختم ہونا چاہیے، تباہ شدہ غزہ کی پٹی میں آباد کاری کے جامع منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز کیا جا سکے، اسرائیل بھیانک جرائم کو آشکار کیا جائے اور اس کے خلاف مقدمہ چلانے میں مدد کی جائے۔ یہ ساؤتھ افریقہ نے کیا تھا، ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی پاداش میں اسے سیاسی اور سفارتی سطح پر تنہا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ شہباز شریف صاحب نے اسماعیل ہنیہ کے اس خط کا جواب بھی نہیں دیا۔ ہم آج ایک عدد پریس ریلیز کے ذریعے ساکھ صاحب نے جاری کی، اس پریس ریلیز میں یہ بتایا گیا کہ کنڈیم کرتے ہیں اس ایکٹ کو، اسرائیل کا ایک ایڈونچرزم ہے۔ کیا الفاظ استعمال کیے ہم نے؟ ایڈونچرزم ہے، اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور وائلنس کی ہر صورت کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ یہ اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے نائب وزیر اعظم بھی ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، پریس ریلیز میں کہا گیا ہے۔ اسرائیل کو ٹیررسٹ قرار دیں، نتن یاہو کو ٹیررسٹ قرار دیں۔ ابھی لبیک والے آئے ہوئے تھے، یہ مطالبہ رکھ کر گئے تھے، یہ بہت بڑا موقع تھا کہ ہم اسرائیل کے ایڈونچرزم کی جگہ اسرائیل کے ٹیررزم کی بات کرتے، لیکن ہم نے اب بھی وہ نہیں کیا ہے، اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے باوجود بھی نہیں کیا ہے۔ تو بہت خوفناک صورتحال ہے، میں نے پہلے بھی کہا، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، کاکڑ سرکار تھی، بہت پھس پھسا سا رسپانس تھا پاکستان کا۔ ڈاکٹر صابر ابو مریم جو ہیں وہ یہیں ہمارے ان اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر یہ باتیں کر کے گئے تھے، اور انہوں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے پاکستان کے حکمرانوں کا کبھی برائے نام، کبھی ہلکا پھلکا سا ایک رسپانس دیکھا، اور اب یہ صورتحال ہے۔ شہباز شریف صاحب نے خط کا جواب نہیں دیا تھا۔ اب بھی پاکستان ایک پوزیشن لے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے عوامی حمایت، اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے ملک میں استحکام، اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں ایسے حکمران کہ جو اپنے ملک میں اپنے لوگوں کو چھوڑ دیں، ان کو ان کی زندگی جینے دیں، قانون پر عمل کریں، اور جو مسائل ہیں جہاں عوام کے جذبات کی ترجمانی کی بھی ضرورت ہے، گورننس کی بھی ضرورت ہے، ان پر کام کریں۔ شہباز شریف وہ حکمران نہیں ہے، اس لیے یہ جو اسماعیل ہنیہ کا خط ہے، اس کا جواب بھی پاکستان کی جانب سے نہیں دیا گیا تھا۔ آگے بڑھیں، ایک استعفیٰ آیا ہے۔ یہ استعفیٰ جو ہے وہ ہے ٹیوانا صاحب کا، امجد ٹیوانا صاحب کا، چیئرمین FBR کا، گریڈ 21 کے آفیسر تھے۔ ٹیوانا صاحب جلد بننے جا رہے تھے گریڈ 22 کے آفیسر، فروری 2025 میں ان کو ریٹائر ہونا تھا، لیکن ابھی انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، اور ریٹائرمنٹ لے کر ٹیوانا صاحب نے کیا کیا ہے؟ ٹیوانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ حکومت کو میں 10-12 دن دے رہا ہوں، آپ میری جگہ ایک نیا FBR کا جو سربراہ ہے اس کو لے آئیں۔ مہتاب حیدر بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں اور اکانومی پہ بڑی گرپ رکھتے ہیں۔ مہتاب حیدر صاحب نے اس سلسلے میں جو ٹویٹ کیے ہیں وہ بتاتے ہیں، چیئرمین FBR امجد زبیر ٹیوانا demonstrated that he is man of integrity، ایماندار آدمی ہے۔ A meeting was convened and out of agenda item he was grilled، ایک اجلاس ہوا اور ان کی وہاں پر اچھی خاصی چھترول کر دی گئی، and told that he would be sacked unceremoniously but he stated that he would go home۔ تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ میں یہ ترجیح دوں گا کہ پھر میں چلا جاؤں، اور اب انہوں نے ایک عدد استعفیٰ دے دیا ہے، ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ گریڈ 21 کا آفیسر تھا، سب سے بڑا گریڈ 22 ہے، گریڈ 22 میں جانے والا تھا، لیکن اب گھر چلا گیا ہے۔ شہباز حکومت میں یہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے۔
اب بھی ہو رہا ہے. احد چیمہ کو انہوں نے کچھ چیزیں کنوے کی تھیں اور اب اس کے نتیجے میں یہ چلے گئے. تو یہ جو حکومت بڑے دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے یہ اچیو کر لیا، یہ اچیو کر لیا، تقریباً جو ہمارا ٹارگٹ تھا ٹیکس کلیکشن کا اس سے ہم کچھ پیچھے تھے، مگر ہم نے کوئی اراؤنڈ 28-30% کی گروتھ ٹیکس کلیکشن میں دیکھی تھی. بڑی اچھی اچیومنٹ تھی. اور اب امجد زبیر ٹیوانہ صاحب جو ہیں وہ جا چکے ہیں. یہ ہمارے سامنے صورتحال ہے. اس کے علاوہ خبر آئی ہے عالیہ حمزہ صاحبہ. عالیہ حمزہ صاحبہ بھی کم و بیش 15 مہینے سے جیل میں ہیں، اور کبھی لاہور میں ایک عدالت سے دوسری عدالت ان کو پھرایا جاتا ہے، کبھی فورنزک سینٹر لے جایا جاتا ہے، گاڑی وہاں کھڑی کر دی جاتی ہے شدید دھوپ میں، ٹین کا وہ ڈبہ پرزن وین وہ باقاعدہ بھٹی بن جاتی ہے اور اس کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے. سنم جاوید کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا. ایونچولی سنم جاوید کو رہائی نصیب ہوئی. عالیہ حمزہ صاحبہ کی ضمانت کی خبر آئی ہے. میری ان کے خاندان کے لوگوں سے بات ہوئی. حمزہ صاحب کو ہم دیکھتے ہیں کینسر پیشنٹ ہیں لیکن عدالتوں میں موجود ہوتے ہیں. ان کی بچی جو ایشل ہے اس سے آپ نے دیکھا تھا، ہم نے انٹرویو بھی کیا تھا، تو ان سے باقی لوگوں سے فیملی کی بات ہوتی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بڑی خبر ہے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ انشاءاللہ رہا ہونے جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں پتا. یہ جس طرح سے گرفتار کرتے ہیں، لاہور سے اٹھاتے ہیں لے جاتے ہیں سرگودھا، وہاں سے اٹھاتے ہیں لے جاتے ہیں گجرانوالا، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ کی ضمانت ہو گئی ہے. یہ اگر آج ریلیز نہیں بھی کیا جاتا تو اب جس جگہ پہنچ چکا ہے معاملہ، عالیہ حمزہ صاحبہ بہت جلد ریلیز ہو جائیں گی، یہ ہمیں ہوپ کرنی چاہیے. تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر ہے. اس کے علاوہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب ڈبل گیم کر رہے ہیں؟ یہ جو بل لایا گیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا، اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ جس نے وابستگی کا ایک سرٹیفکیٹ دے دیا چینج نہیں کیا جا سکے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی کیا گیا کہ جو جوائن کرنے کا آزاد امیدواروں کا پروسیس ہے وہ 3 دن کا ہے، اس کو نہیں چینج کیا جا سکتا. یعنی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو عدالت کا فیصلہ آیا ہے، نون لیگ جن سے محروم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اب وہ پی ٹی آئی کو بھی نہ ملیں، یہ کوشش ہے. تو تب بھی 2/3 تو گئی، لیکن اب باقاعدہ طور پر ٹکر مارو کچھ توڑ دو، بالکل حواس کھو دو، وہ والی حالت حکومت کی ہو چکی ہے. تو یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہ ملیں، اس کے لیے خبر یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کوئی تگڑم لڑا کے یہ حکومت کو دیا ہے. جب قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا، قائمہ کمیٹی میں اس پر ووٹنگ ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے وہاں پر اس کی مخالفت کی، اور فضل الرحمان کی جماعت نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا. اب اگر کوئی پوچھے تو ان کی جماعت کہے گی ہم تو اس سسٹم کو مانتے نہیں ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں استعفے دو، باہر نکلو، حکومت گراؤ، یہ حکومت چل نہیں سکتی، اور یہ حکومت جو ہے وہ دھاندلی کی پیداوار ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، تو ہم نے اس لیے حصہ نہیں لیا. لیکن آپ اسی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اسی اسمبلی سے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، آپ اس اسمبلی میں مراد لیتے رہے ہیں، آپ پچھلی حکومت کو گرانے میں بھی شامل تھے. تو اب فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا. اور یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی یہ کہے نا، یہ دلیل دیتے ہوئے جیسے اب بھی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں ہم تو اس سسٹم کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو کامران مرتضیٰ صاحب نے، فضل الرحمان کی جماعت کے وکیل نے، جب سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی تب یہ کہا تھا کہ ہم الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل کو اڈاپٹ کرتے ہیں. یعنی یہ جو نشستیں ہمیں مال غنیمت کے طور پر دے دی گئی تھیں، ہمارا مینڈیٹ نہیں بنتا تھا، پھر بھی دے دی گئی تھیں، یہ ہمیں چاہیے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ پہلے بھی کر چکے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا فضل الرحمان ایک بڑی اسٹریٹ پاور تو ہیں، ان کی جماعت یہ کر سکتی ہے، لیکن جہاں اچھی ڈیل ملے حکومت کے ساتھ بھی تو فضل الرحمان صاحب یہاں بھی ہو سکتے ہیں، ان کی جماعت وہاں بھی ہو سکتی ہے. اس میں کچھ بھی ممکن ہے. ہم نے ان کی جماعت کے کئی لوگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے. تو یہ اپنے سیاسی کارڈز اچھے کھیلتے ہیں اور سیاسی کارڈز کھیلنا جانتے ہیں، سیاست بہت اچھی جانتے ہیں. ایک بار پھر انہوں نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا تو ہم تو شامل نہیں تھے والا موقف اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہاں باقاعدہ طور پر عدالت کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہونے کا موقع تھا، اور فضل الرحمان کی جماعت نے یہ موقع اپنے ہاتھ سے خود گمایا. آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں، عمر سرفراز چیمہ صاحب کا معاملہ، ان کو جناح اسپتال سے علاج کروانے کی اجازت حاصل کرنے کا معاملہ تھا، یہ اجازت نہیں مل سکی ہے، اور میڈیکل سہولت ان کو فراہم کی جائے اس درخواست پر سماعت تھی. سپرنٹینڈنٹ جو ہیں کوٹ لکھپت جیل کے، انہوں نے عدالت میں ایک رپورٹ پیش کی اور کہا کہ جیل میں عمر سرفراز چیمہ کا علاج جاری ہے،
ان کے علاج معالجے کے لیے میڈیکل بورڈ بنا دیا ہے. میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کی روشنی میں جیل سے باہر علاج کرایا جا سکے گا. تو جو ابھی عمر چیمہ نے کہا اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. میڈیکل بورڈ بنا دیا, میڈیکل بورڈ جو کہے گا اس کے مطابق عمل کریں گے. یہ کہا گیا, عدالت نے درخواست ملزم عمر چیمہ کی نمٹا دی ہے. یہ ہوا ہے. اب ایک چیز اور یاد رکھیے گا اس معاملے میں, عمر چیمہ نے عدالت میں کیا بتایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ان کا جو شولڈر ہے وہ اس قدر فروزن ہے یا اس قدر بے حس و حرکت ہو چکا ہے کہ انہیں لباس تبدیل کرنے میں بھی پرابلم آتی ہے. انہوں نے جج سے یہ بھی کہا کہ یا تو ہمیں انصاف دیں یا ہمیں آپ گولی مار دیں. ہمیں اس طرح جو ذلیل کیا جا رہا ہے اس سسٹم میں, یہ سلسلہ بند کر دیں. تو یہ عمر سرفراز چیمہ صاحب کی حالت تھی. لیکن قرائن بتا رہے ہیں ایک ذرا صبر کہ اب جبر کے دن تھوڑے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی. ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات, بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے. ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں, انکہی ہیں, مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں. ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ.